नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। कुरान करीम के इबरत अंगेज़ वाक़यात के अंदर से एक वाक़या कौम सबा का आता है। अल्लाह तबारक व तआला ये वाक़या जो है कुरान करीम की सूरह सबा जो कि 19 नंबर पारे में 34वीं सूरत है कुरान मजीद की, उसके अंदर आयत नंबर 15 से लेकर 19 तक में ये वाक़या बयान फरमाते हैं। कौम सबा कौन थी और कौम सबा के पास ऐसी क्या चीज़ थी जो अल्लाह ताला ने उन्हें अता फरमाई थी और फिर अल्लाह ताला ने अज़ाब के तौर पर या सज़ा के तौर पर उनसे वो वापस ले ली। तो पहले कौम सबा को जान लेते हैं। कौम सबा जो है ये कदीम यमनी कौम है, ये यमन के लोग हैं और सबा के जो लोग हैं ये ख़ास कर जो यमन का दारुल हुकूमत सनआ है उससे कुछ दूर एक शहर है जो आज भी मारिब के नाम से याद किया जाता है। ये वहाँ रहने वाले कुछ लोग थे और अल्लाह ताला ने इनको बहुत बड़ी ज़राअत नसीब फरमाई थी। कौम सबा का जो पहला ज़िक्र आता है कुरान करीम के अंदर वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़यात में आता है कि जब वहाँ की मलका बिल्कीस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया था। और उसी कौम के अंदर फिर आगे जाकर, क्योंकि ये वाक़या जो मलका बिल्कीस का है ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से तकरीबन 950 साल पहले आता है और फिर ये वो ज़माना था जब उस मलका के इस्लाम कबूल करने के बाद खुशहाली का ज़माना और उरूज का ज़माना आया कौम सबा के ऊपर। और उसके दौर के बाद ही तकरीबन 800 क़ब्ल मसीह के अंदर, जो आज से तकरीबन 2800 साल पहले का अरसा बनता है, कौम सबा के लोगों ने वहाँ एक बंद बनाना शुरू किया जिसे हम डैम कहते हैं इंग्लिश के अंदर। अब जनाब ये बंद उन्होंने किस तरह बनाया और इसकी क्या ज़रूरत पेश आई। अरब के अंदर ये जो इलाके हैं सहराई हैं और पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ बारिश बहुत हुआ करती थी उस इलाके के अंदर और सारा पानी जो है वो बहकर रेगिस्तानों में और समंदर में चला जाया करता था और ज़ाया हो जाया करता था। तो उस दौर में अल्लाह ताला ने उनको इतनी नॉलेज दी, इतनी मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन की नॉलेज दी कि उन्होंने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि अगर हम पानी को रोक लें और पूरा साल उससे काम लें तो ये हमारे बहुत ज़्यादा काम में आ सकता है। इसके लिए उन्होंने पहले छोटे छोटे तजुर्बात किए और छोटे छोटे जो है ये बंद बनाए या डैम बनाए और उसके बाद उन्होंने काम शुरू किया सन 800 क़ब्ल मसीह में कि एक बहुत बड़ा उन्होंने ये बंद बनाना शुरू किया और दो पहाड़ों के दरमियान एक वादी थी जहाँ उन्होंने ये बंद बनाया और ऐसा बंद बनाया कि उसके जो स्टेजेस थे उस बंद के, उसके जो हालात थे वो कुछ अजीब तरीके के थे। यानी उस जो बंद था या जो डैम था उसके अंदर 3 सतह थी पानी की। पहले जब वो बंद भर जाया करता था तो वो पहली सतह को खोलकर पानी उसमें से निकाल लिया करते थे। हर सतह के अंदर उन्होंने 30 खिड़कियां दी हुई थीं। पहले एक खिड़की से पानी ले लिया करते, फिर जब पानी और कम हो जाता रफ्ता रफ्ता तो दूसरे और फिर तीसरे हिस्से से बंद के पानी निकाल लिया करते थे। इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी जिद्दत अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें आज से तकरीबन 3000 साल पहले अता फरमा रखी थी। और उस बंद के बाद, उस बंद की तामीर के बाद और उसके पानी को फिर ज़राअत के लिए इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ऐसा शहर बना के दिया जो 300 मुरब्बा मील के ऊपर सिर्फ ज़राअत ही ज़राअत थी। उनकी सड़कें होती थीं और उनके दोनों जानिब उनके बागात चल रहे होते थे। इस तरह का अल्लाह ताला ने उनको शहर बना के दिया। जो उनका बंद था उसके बारे में एक बहुत पुराने मुसन्निफ़ ने, जो उस ज़माने में वहाँ पर सैर करने गया या वहाँ पर देखने गया, सयाह जो जिसे कहते हैं, तो कदीम सयाह ने उसके बारे में लिखा है कि 150 फीट लंबी एक दीवार थी और उस दीवार की जो
چوڑائی تھی یعنی موٹائی تھی وہ تقریباً 50 فٹ تھی، اور اس دیوار کی جو لمبائی تھی تقریباً 2 میل تک چلے جایا کرتی تھی۔ اتنا بڑا وہ بند انہوں نے بنا کے رکھا تھا کہ 2 مربع میل کا ایریا جو ہے وہ اس کے اندر پانی کو کیپچر کیا ہوا تھا۔ اس بند کی وجہ سے اور اس زراعت کی وجہ سے، اس میٹھے پانی کی وجہ سے تمام علاقہ جو تھا وہ ایک خوبصورت باغ بن گیا تھا۔ اور حیرت انگیز طور پر کیسا باغ اللہ تعالیٰ نے انہیں بنا کے دیا تھا کہ وہ جو پورا شہر، پورا باغ ان کا تھا، پوری زراعت ان کی تھی، اس کے اندر کہیں مکھی اور مچھر اور یہ سانپ اور بچھو نہیں پائے جاتے تھے۔ درختوں کے سائے میں ہر وقت رہتے تھے، جس وقت چاہیں وہ درختوں کے سائے میں جا کر لیٹ جائیں۔ وہاں کا موسم بھی تبدیل ہو گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو گرمائش سے بھی محفوظ کر دیا تھا۔ وہ اپنے شہروں میں گھومتے پھرتے تھے، جو ان کا سبا کا جو ایک ملک تھا، اس کے جو شہر ہوتے تھے مختلف، اس کے اندر گھومتے پھرتے تھے اور ان کو جو ہے سفر کی تھکان نہیں ہوا کرتی تھی۔ وہ مزے سے جو ہے سایوں میں ہوتے ہوئے ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچ جایا کرتے تھے۔ اور یہ بھی مفسرین اور مورخین اس بارے میں لکھتے ہیں ایک تحقیق کہ اگر کوئی باہر سے لوگ سفر کر کے آتے، اور اس زمانے میں کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کرتا تھا کہ باہر شہروں سے لوگ آتے تو ان کے اندر جو ہے جوئیں ہوا کرتی تھیں، تو ان کو کچھ دن باہر روکا جاتا اور پھر ان کو صاف کر کے شہر میں لایا جاتا۔ لیکن یہ جو شہر تھا اس کے اندر پولوشن کا لیول بھی زیرو تھا، اور ایسی زبردست انوائرمنٹ بنی ہوئی تھی کہ جب باہر سے مسافر آتے تو ان کی وہ جو جوئیں ہیں وہ آ کر اندر مر جایا کرتی تھی۔ یعنی اس شہر کے آب و ہوا کی وجہ سے جو بالکل نقصان دہ چیزیں ہیں وہ سب ختم ہو جایا کرتی تھی۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے انہیں شہر بنا کے دیا تھا۔ اور پھل ان کے کیسے تھے ان کے باغوں میں کہ جو موسم کے پھل ہوتے تھے، وہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اگر ایک عورت سر پر ٹوکرا رکھ کے باغ کے اندر سے موسم کے دوران صرف گزر ہی جائے اور پھل وہ توڑے نہ، تو خود بخود باغ سے اتنے پھل درختوں سے گر رہے ہوتے تھے کہ اس کا ٹوکرا جو ہے وہ بھر جائے گا۔ اور یہ لوگ اتنے خوشحال ہو گئے تھے اس زراعت کی وجہ سے، اتنے خوشحال ہو گئے تھے کہ یہ جلانے کے لیے عام لکڑی نہیں جلاتے تھے، یہ خوشبو والی لکڑی جلایا کرتے تھے اور دار چینی کا استعمال کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک سائیڈ ایفیکٹ جو اس سب کا ہوتا جا رہا تھا وہ یہ ہو رہا تھا کہ یہ لوگ عیش اور عشرت کے عادی ہوتے جا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو مہربانیاں عطا فرمائی تھیں اس کے بارے میں سن لیجئے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ۔ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ، کیا ہی پاکیزہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہر عطا فرمایا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ جس کو بلدۃ طیبہ کہہ رہے ہیں وہ کتنا خوبصورت شہر ہوگا، وہ تو اس دنیا پر جنت ہی ہوگی۔ اور پھر جنت کیوں نہ ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آگے کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا وَرَبٌّ غَفُورٌ، گناہوں کو بخشنے والا رب۔ اتنی عیش اور عشرت میں رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے اگر کچھ گناہ ہو جائے کرتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس مغفرت کرنے والا رب تھا جو انہیں معاف فرما دیا کرتا تھا۔ بہرحال یہ شروع کے اندر اللہ تعالیٰ کی مان کر چلتے رہے، اللہ تعالیٰ کی مان کر چلتے رہے، اور پھر کچھ زمانہ ایسا آیا کہ ان کو اپنی عیش اور عشرت کے اندر پڑھ کر نفس پرستی کی جو ہے وہ عادت پڑ گئی، یہ نفس کے غلام ہو گئے اور اللہ کے حکموں سے جو ہے یہ تھوڑے سے ادھر ادھر ہونا شروع ہوئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو اس طرح نہیں چھوڑ دیا کرتے کہ ذرا سی وہ غفلت میں پڑ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان پر کوئی سزا یا عذاب کا فیصلہ کر لیں، بالکل نہیں۔ اللہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر 13 پیغمبروں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ پیغمبر آ کر ان کو سمجھایا کرتے تھے کہ تم غفلت میں پڑتے جا رہے ہو،
اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کو ریئلائز کرو، ان کو محسوس کرو، ان کو جانو، ان کا استحضار کرو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ یہ اللہ نے تمہیں دی ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو ہے ان پیغمبروں کی بات کو زیادہ سیریس نہیں لیتے تھے، تکذیب بھی نہیں کرتے تھے، لیکن ان پیغمبروں کی بات کو زیادہ سیریس نہیں لیتے تھے۔ ان پیغمبروں کا جو ہے وہ زیادہ مذاق اڑایا بس مذاق اڑا کے ان کو مذاق میں لے کر ان کی بات کو چھوڑ دیا کرتے تھے کہ ان کو کیا پتہ کہ کام کیسے ہوتے ہیں، کام کرنے والے کو پتہ کہ کام کیسے ہوتے ہیں۔ تو یہ پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جب پیغمبر بھیجنا بند کر دیے اور یہ لوگ اپنی گمراہی کے اندر بڑھتے چلے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فیصلہ کر لیا کہ ان کو اب سزا دی جائے گی کہ انہوں نے میری دی ہوئی نعمتوں کے باوجود میری ناشکری کی ہے، میرے حکموں سے اعراض کیا ہے، میری بتائی ہوئی ہدایتوں کو یہ اب مانتے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک عجیب قسم کی سزا کا فیصلہ کیا، اور وہ سزا یہ تھی کہ ان کا جو بند تھا، جو ڈیم تھا بہت بڑا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ساری خوشحالی نصیب فرما کے رکھی ہوئی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے توڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ کسی فرشتے کو بھیج کر وہ ڈیم توڑ سکتے تھے، کسی فرشتے کو بھیج کر وہ جو پانی تھا اس کا وہ ان کی وادی میں بہا سکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک کیسا عذاب نازل فرمایا کہ تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر چوہے جو ہے وہ پیدا فرما دیے، اور وہ چوہے کیسے ہوتے تھے؟ وہ اندھے چوہے، جسے آپ روڈنٹ کہتے ہیں، وہ بلائنڈ ریٹس جسے کہتے ہیں، وہ اندھے چوہے اللہ تعالیٰ نے وہاں پیدا فرما دیے۔ اور وہ چوہے جو ہیں وہ جو بند تھا اس کی بنیادوں کو جا کر کھودتے رہتے تھے۔ تو ان لوگوں نے تو پہلے زیادہ خیال نہ کیا، اور وہاں پر بلیوں کو لا کر باندھ دیا کہ وہ چوہے جو ہے ان کے ڈر سے چلے جائیں گے، اور بلیاں جو ہے یا تو پھر چوہوں کو کھا جائیں گی۔ لیکن وہ چوہے جو ہے وہ بلیوں سے خوفزدہ نہیں ہوتے تھے، اور وہ بند کو کمزور کرتے چلے گئے، اور ایک دن ایسا آیا کہ وہ بند جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ٹوٹ گیا، اور وہ جو سارا پانی تھا اس بند کے اندر وہ ان کی شہروں میں، ان کی فصلوں میں، ان کی وادیوں میں گھس گیا، اور جب وہ پانی سوکھا تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہ گیا تھا۔ جہاں پر عمدہ قسم کے باغات ہوتے تھے وہاں پر صرف اور صرف جھاڑ رہ گئے تھے، اور جنگلی درخت رہ گئے تھے، اور کچھ جنگلی پھل ہونا شروع ہو گئے جو کھانے کے لیے بالکل موزوں نہ ہوتے تھے۔ اور یہاں قرآن کے اندر بھی آتا ہے کہ جنگلی بیری اور اس قسم کے درخت وہاں پر پیدا ہو گئے جس کو وہ کھا بھی نہیں سکتے تھے۔ تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے حکموں سے روح گردانی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی خوشحالی کو تباہ کر دیا، اور وہ بھی چند اندھے چوہوں سے، یعنی بلائنڈ ریٹس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی بڑی تخلیق جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی کہ انہوں نے اس دور کے اندر اتنا بڑا بند بنا کے رکھا ہوا تھا کہ صحرا کے اندر جو ہے وہ باغ بنا دیے تھے، صحرا کے اندر باغ بنا دیے تھی۔ آج بھی آپ اگر سرچ کریں تو معارب کے نام سے، یہ جو میپس کے اندر سرچ کرتے ہیں وہاں پر آپ کو اس کے آثار نظر آئیں گے۔ معارب کے نام سے یہ یمن کا علاقہ ہے، اور صنعاء کے قریب ہے جو کہ یمن کا کیپٹل ہے۔ اچھا، ایک تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی کہ ان کے بند کو ضائع کر دیا، اور وہ بھی چند معمولی چوہوں کے ذریعے سے، اور پھر یہ لوگ جو ہے آرام پرست قوم ہو چکے تھے، اپنی عیاشی کے اندر آرام پرست ہو چکے تھے، اور ان کے جتنے بھی سفر ہوتے تھے وہ چھاؤں کے اندر ہوا کرتے تھے، اور کیونکہ یہ بہت زیادہ مالدار تھے تو یمن سے لے کر شام تک جتنے بھی ان کے سفر ہوا کرتے تھے، راستہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بستیاں بنائی ہوئی تھیں، جو کہ یوں سمجھیں کہ وہ صحرائے ہوتے تھے، لیکن صحراؤں کی جگہ وہ بستیاں اللہ تعالیٰ نے بسا دی تھیں کہ ہر چند فاصلے کے بعد جو ہے وہ بستیاں ہوا کرتی تھیں۔ یہ جب بھی سفر کے لیے نکلتے یمن سے شام کی طرف تو راستے کے اندر وہ بستیاں ہوتی، ان کو سفر کی تھکن محسوس ہی نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ
تکبر میں آ کر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یہ تکبر میں آ کر جو ہے کیا بولا کرتے تھے، فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا، کہتے کہ رب دراز کر دے ہمارے سفروں کو، اور یہ اپنا برا خود تسل چاہتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے کیا بولتے ہیں تکبر میں آ کے کہ ہمارے سفروں کو دراز کیجیے، یہ کیا سفر ہے کہ ہمیں تھکن محسوس ہی نہیں ہوتی، عام لوگ اتنے سفر کرتے ہیں، ہم تو سفر کرتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، آف روڈنگ کے لیے ہمیں کوئی جگہ ہی نہیں ملتی کہ ہم گاڑی چلائیں اپنی 4 ویلر، تو وہ کہاں چلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سکھ دیا ہوا ہے، اس کا شکر ادا نہیں کرنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے سفر کی سختیاں مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا در بدر کیا کہ عرب کے اندر ضرب المثل بن گئی، کہ اس طرح منتشر ہوئے جیسے سبا والے منتشر ہوئے، یہ ضرب المثل بن گئی تھی کہ ایسے منتشر ہوئے جیسے سبا والے منتشر ہوئے تھے کہ ان کو اپنے علاقے چھوڑنے پڑے، اور کہاں کہاں جا کے انہوں نے پھر پناہ لی۔ کہتے ہیں کہ جو اوس اور خزرج ہیں وہ بھی انہی کے قبیلوں میں سے تھے، یہیں سے وہ یثرب پہنچے، اور پھر بنو خزاعہ جو تھے وہ بھی انہی کے قبیلوں میں سے تھے، وہ بھی یہیں سے پہنچے، اور پھر کچھ ان کے قبیلے جو ہے وہ شام اور کچھ مصر کی طرف چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ناشکری پہ کہ آسان سفر عطا فرمائے ہوئے تھے، خود اپنے اوپر انہوں نے جو ہے وہ سختی مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو تتر بتر کر دیا، منتشر کر دیا، یہ ضرب المثل بن کے رہ گئے بربادی کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنا معاملہ فرمایا کرتے ہیں، یہ عبرت انگیز واقعات ہیں جو قرآن میں آتے ہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کے اوپر تکبر کرتے ہیں، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور اس کے انبیاء کی پیروی کرنا جو لوگ بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی سزائیں دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔